अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एनालिसिस विद एजाज मर के इस वीलॉग में हम बात करेंगे बुनियादी तौर पे तो नुक्ता ब्रॉड शीट के हवाले से पूरे केस की कहानी आपको सुनाएंगे कि किस तरह इसमें जो है वो टैक्स पेयर्स के मनी ज़ाया की गई, पैसा जो है ज़ाया किया गया और ज़ाती इंतकाम का खेल खेला जाता रहा। ये सबूत के साथ, हक़ाइक़ के साथ जो है इतनी मैं दावे से कह सकता हूँ कि तफसीली मालूमात आपको एक जगह कहीं भी नहीं मिलेगी। तो बहरहाल इसको आप देखेंगे तो आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि हम थोड़ा सा नेब के किरदार के हवाले से भी थोड़ा डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इस केस में भी लंदन हाई कोर्ट ने और जो सालिसी आर्बिट्रेशन जज थे उन्होंने भी जो है नेब के किरदार को पर सवालिया निशान उठाए, उनकी इनकॉम्पिटेंस पे सवालिया निशान उठाए और बहुत सारे हक़ाइक़ जो है वो आपके सामने रखते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और नए देखने वाले हैं उनसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा और जो है बेल बटन भी दबा दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। जो भी आपकी राय हो उससे हमें आगाह कर दीजिएगा। तो जैसा कि आपके इल्म में है कि जैसे जैसे सेनेट का इलेक्शन करीब आ रहा है तो इमरान खान की जो है वो प्रेशर उस पर बढ़ता जा रहा है और घेरा तंग होता जा रहा है। फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से भी उनके जो है ख़िलाफ़ शिकंजा तैयार हो रहा है। और बात यह है कि ऐसे माहौल में नेब का जब किरदार पहले ही मुतनाज़ा है तो उस वक्त जो है नेब जो है चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ कल एक और केस अदालत में लिख के दिया, एहतसाब अदालत लाहौर में, कि वो आमदन से ज़ायद असासों वाली जो इंक्वायरी थी वो बंद कर दी गई। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो है 3 इंक्वायरीज़ नेब ने शुरू की थी। तीनों को उन्होंने चैलेंज किया था और तीनों के बारे में अब उन्होंने लिख के दे दिया है कि चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ अब नेब में कोई इंक्वायरी नहीं है। एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब सलीम मांडवी वाला डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, उनके ख़िलाफ़ भी नेब ने केस कर दिया। पहले उनको बुलाया कि आएँ बात करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो नहीं गए उसके बाद ये मामला हुआ। कल जो है मुर्तज़ा वहाब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि सीएम सिंध के ख़िलाफ़ जो केस दाखिल किया गया है ये सिंध पे हमला है और ये इंतकामी कार्रवाई का खुलम खुला एक बहुत बड़ा सबूत है। बहरहाल दावे उनके अपनी जगह। अब जाली अकाउंट के हवाले से देखते हैं कि क्या जो रेफरेंस बना है सैयद मुराद अली शाह पे उसका नतीजा निकलता है। नामली जो नेब के केसेस हैं वो लोगों की पगड़ियाँ उछाली जाती हैं, ख्वार होते हैं, जलील होते हैं, मीडिया ट्रायल होता है और आखिर में जो है वो बहुत कम केसेस में जो है उनको पजीराई मिली है या उनके केसेस जो है साबित हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट, तमाम हाई कोर्ट जो है नेब के किरदार के हवाले से सवालिया निशान उठा चुके हैं और ये कह चुके हैं कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तौर पे ये इदारा काम कर रहा है। लेकिन जो ये इक़दामात हैं कि एक दिन में आप मांडवी वाले को साहब के ख़िलाफ़ केस करते हैं, फिर मुराद अली शाह साहब के ख़िलाफ़ केस करते हैं और अगले रोज़ जो है वो चौधरी बरादरान के ख़िलाफ़ जो है इंक्वायरी बंद करने की जो है वो ख़बर आती है। तो खैर इस पर मज़ीद कुछ हम नहीं कहते। असल जो हमारा आज का इसका वीलॉग का मौजू है वो ये है कि जो ब्रॉड शीट एक कंपनी है लंदन बेस्ड, ये ईरानी निजाद जो लायर हैं कवे मूसावी, उनकी ये कंपनी है और इंटरनेशनल असेट रिकवरी, ये 2 इदारे थे जिनके साथ जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने सन 2000 में यानी आज से 20 साल पहले एग्रीमेंट किया कि जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उन्होंने जो इलगॉटन मनी है, गैर कानूनी तरीके से जो पैसा वहाँ भेजा है या प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं, उसका पता लगाएं और उन पे जो है लिटिगेशन करेंगे और फिर जो भी आमदन होगी तो उसमें जो ब्रॉडशीट नामी कंपनी है उसको 20% जो है रिकवर्ड अमाउंट का दिया जाएगा रिवार्ड के तौर पे। अब चेयरमैन नेब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, रिटायर, इतनी सारी ज़िंदगी जो है इस पेशे से गुजारी, कानून के पेशे से,
اور وہ بھی چلیں ایگریمنٹ تو جنرل امجد نے کیا جو پہلے چیئرمین تھے نیب کے، جس کے بارے میں انہوں نے اچھے کلمات بھی کہے، لیکن اس کے بعد کسی نیب چیئرمین نے، نہ ہی موجودہ چیئرمین نے یہ جاننے کی کوشش کی، نہ ایگریمنٹ پڑھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو باہر ممالک میں براڈ شیٹ جو معاملات پکڑوائے گی اس سے جو ریکوری ہوگی پاکستان میں نیب کو، اس میں سے 20% ملے گا، جبکہ ایگریمنٹ میں آپ جائیں تو کل اس پہ ڈان نے ایڈیٹورل بھی لکھا کہ اس ایگریمنٹ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایون پاکستان کے اندر جو نیب کو ریکوری ہوگی اس میں بھی وہ 20% کمیشن کا حقدار ہے۔ اور یہ کیسے عجیب جو ہے، وہ آدمی کو نشے میں تھے کیا تھا کہ آپ نے یہ کلاس ڈلوا دی۔ خیر بہرحال ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو اس معاملے پہ لے چلتے ہیں اور سارے حقائق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ خود سنیں، خود فیصلہ کریں کہ کس کی نکما پن ہے اور کس کی نااہلی ہے، کس کی کرپشن ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس قصے میں ہم بتا دیتے ہیں۔ جیسے ہی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ سعودی عرب چلے گئے تو اس کے بعد سے جنرل مشرف نے یہ کمپنیاں نیب بنایا، نیب بنا کے اس کو جو ہے ایگریمنٹ کروایا ان 2 کمپنیوں کے ساتھ، اور پھر یہ چھان پھٹک شروع ہوئی۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یعنی 3 سال بعد 2003 میں نیب نے ان کے ساتھ معاہدہ منسوخ کر دیا۔ اور یہ جو موساوی صاحب ہیں، ان کے انٹرویوز آپ نے بھی سنے ہوں گے، تو اس میں وہ مسلسل یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نیب جو ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوٹی ہوئی دولت پاکستان میں واپس لائی جائے، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب سیاسی مقاصد پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کو پیچھے ہٹ جاتا ہے نیب، اور پھر ان کو کرپشن نظر نہیں آتی۔ اس کی مثال یہی ہے کہ میاں نواز شریف جب سعودی عرب چلے گئے تو اس کے بعد یہ ایگریمنٹ کینسل ہو گیا، یعنی کہ نیب اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، کیونکہ اس میں آپ کو بڑے نام بھی بتائیں گے، جرنیل صاحب بھی ہیں اس میں، سیاستدان بھی ہیں، کچھ جو ہے وہ بزنس مین بھی ہیں، کہ وہ سارے جو ہے ان کے قصے آپ کو آگے سناتے ہیں۔ مزیدار بات اس میں یہ ہوئی کہ موساوی نے خود عمران خان کے کردار پہ بھی بڑا سوال اٹھایا اور کہا کہ عمران خان جو ہے یہ ججمنٹ کیوں نہیں اوپن کرتے، کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ عمران خان بھی چوروں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ شاید یہ دھمکی کام کر گئی، اور وہ جو ججمنٹ تھی ہائی کورٹ کی اور سالس کی، وہ گورنمنٹ نے پبلک کر دی ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے پرمیشن بھی لی موساوی سے۔ وہ تو کہہ رہے تھے، مطالبے کر رہے تھے، تو وہ پرمیشن کیسے نہیں دیتے؟ تو خیر اب اس میں گورنمنٹ کا بھی ایک ڈیوبیس رول ہے کہ کیبنٹ کے حوالے سے، کہ پہلے انہوں نے کابینہ میں دسمبر میں منظوری لی، وہ جو پیمنٹ ڈیو تھی وہ پیمنٹ کر دی، اب اس کی تحقیقات کے لیے کہ جی یہ منظوری کیسے ہوئی، پیمنٹ کیسے ہوئی، اس کے لیے ایک اور وزراء مختلف وزراء پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے کہ وہ جانچ لگائے اور پتہ کرے کہ یہ مسئلہ ہوا کیسے۔ تو یہ بھی ایک عجیب ایک بات ہے۔ اس میں شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ نے اپنا کام نہیں کیا، اور اس لیے جو ہے پاکستان گورنمنٹ نے ان کے ساتھ مزید کام کرنے سے معذرت ظاہر کی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر براڈ شیٹ نے کام نہیں کیا تو لندن کورٹ نے ان کو اتنی بھاری رقم 29 ملین ڈالر، 2,90,00,000 کی رقم جو ہے ہرجانے کے طور پہ کیوں دلوائی؟ یہ ظاہر ہے کہ کوئی کینگرو کورٹس تو ہیں نہیں، لندن کا ہائی کورٹ ہے، جو آربیٹریشن ہے، آربیٹریٹر تھے وہاں پر، انہوں نے جو ہے یہ ان کو کیسے معاوضہ دلوا دیا؟ موساوی صاحب جو ہیں انہوں نے خود جنرل مشرف پہ، آصف علی زرداری پہ، شریف فیملی پہ، اور خود حکومت جو ہے ان کے قریبی جو شخص ہیں ان کے بھی نام لیے تھے، کہا تھا کہ جی یہ کرپشن میں ملوث تھے، اور ان کی ال گاٹن منی مبینہ طور پہ وہ لندن میں لائے، وہاں پر انہوں نے پراپرٹیز خریدی، لیکن اس پہ جو ہے مزید آگے حکومت نے کوئی ایکشن نہیں لیا اور نیب چپ کر کے بیٹھ گیا۔ موساوی صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ 2018 میں جب شہزاد اکبر صاحب نے لندن کا دورہ کیا تھا تو ان کے ہمراہ ایک وزیر صاحب تھے، انہوں نے وزیر کا نام نہیں لیا، لیکن اسد عمر صاحب تھے۔ تو بہرحال ایک اور بھی میجر جنرل تھے ان کے ساتھ،
اور انہوں نے جب ان سے بات کی کہ جی سنگاپور میں $1 ارب پڑا ہے پاکستانی کسی بندے کا، اس کی جب نشاندہی کی تو انہوں نے کہا کہ وہ ریکور کرایا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس کے بدلے پھر ان کی جو ایگریمنٹ تھا اس کے 20% والا، تو اس میں کمیشن ان کو دیا جائے۔ تو بقول موساوی صاحب کو اس میجر جنرل ریٹائرڈ جو ہیں اس صاحب نے کہا کہ مجھے کیا ملے گا، اور وہ پوز وہاں یہی کرتے رہے کہ جو پاکستان کے DGISI ہیں اس زمانے میں 2018 میں، وہ ان کے ساتھ رابطے میں، اور جیسے بھی وہ چاہیں گے وہ ان سے فیصلہ کروا دیں گے، تو لہٰذا ان کا جو ہے حصہ دیا جائے۔ تو وہ موساوی صاحب نے کہا کہ مجھے بڑی یہ کہا کہ شرم آئی کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ مجھ سے کمیشن مانگ رہے ہیں، میں پاکستان کی سروس کرنا چاہ رہا ہوں، اور $1 ارب جو ہے وہ پاکستان ادھر ایک پیسے کے لیے $1 کے لیے پریشان ہے، لیکن وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کمیشن کیا ملے گا۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کون تھے، تو میجر جنرل مالک صاحب تھے۔ باقی وہ وہاں پر جو ان کو نام بتایا تھا، اور 2 میٹنگز ان کے ساتھ کی، اور موساوی صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہے۔ جس کے بعد موساوی صاحب نے کہا کہ میں تو سر پیٹنے لگا، میں نے کہا کہ یہ میں نے ان کو کیوں بتایا، کیونکہ حکومت پاکستان نے تو ان کے خلاف کرنا کچھ نہیں ہے، اس سے بہتر تھا کہ لندن پولیس کو اطلاع کر دیتا تو کچھ ہو جاتا شاید۔ موساوی صاحب نے ایک اور جو ہے دعویٰ یہ کیا کہ جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو شریف فیملی کا ایک انجم ڈار نامی شخص ان سے ملا، جنہوں نے خود کو میاں نواز شریف کا بھانجا یا بھتیجا بتایا تھا، اور وہ پیشکش کی تھی انہیں کہ $25 ملین ہم دے رہے ہیں آپ کو رشوت کے طور پہ، اور آپ انویسٹیگیشن بند کریں۔ بہرحال جب یہ خبریں بھی سامنے آئیں تو شریف فیملی نے کلیئر کہا کہ اس نام کا تو ہمارے خاندان میں کوئی بندہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی بندہ ہو سکتا ہے، یا اس کی مزید تفصیلات اگر آئیں گی تو اس کے بعد ہی یہ گتھی سلجھ سکتی ہے۔ موساوی صاحب نے جنرل امجد جو نیب کے چیئرمین تھے، پہلے چیئرمین سن 2000 میں، ان کے کردار کی تعریف کی۔ حالانکہ میں اس میں ایک زمانے میں نے بھی اسٹوری کی تھی، جو بعد میں شاہین سبائی کی واشنگٹن سے جو ویب سائٹ چلاتے تھے اس میں شائع بھی ہوئی تھی، اور جنرل مشرف جب امریکہ پہنچے تھے تو ان کے دورے کے موقع پہ وہ اسٹوری شائع ہوئی تھی، اور وہ اسٹوری بڑی کمال کی تھی، کہانی کرپشن جو ہے وہ تھی اس میں۔ جب پاکستان میں یو فون کی ٹیکنیکل فیزیبلٹی کے حوالے سے معاملہ چل رہا تھا تو وہ ٹھیکہ جو ہے نوکیا چائنا کو نہیں ملا، جس پہ چائنا نے پروٹیسٹ بھی کیا تھا، حالانکہ کم بولی بھی چائنا کی تھی، لیکن یہ پھر ٹھیکہ جو ہے وہ ایک اور سفیر صاحب سرگرم تھے کافی، وہ اپنے ملک کے لیے لے گئے تھے۔ تو بہرحال ابھی اس پہ ڈیٹیل میں بات کرتے نہیں جاتے، کیونکہ میرے خیال میں جو ہے وہ ایمانداری کا کسی کو یا بے ایمانی کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ جنرل امجد صاحب کافی عرصہ خاموش رہے اور وہ میڈیا وغیرہ سے دور رہتے تھے، لیکن جب JIT بنی تھی تو اس میں تو شریف خاندان کے خلاف جو معاملات تھے اس میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے، کچھ ڈاکیومنٹس بھی انہوں نے پرووائڈ کیے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب نے یہ تو بتایا کہ جی اس وقت جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وزیر اعظم تھے، لیکن ظاہر ہے کہ ایگریمنٹ تو نیب کے ساتھ ہو رہا تھا۔ تو حالت یہ ہے کہ نیب کی کہ وہ اپنی ویریفیکیشن کے بعد جس بندے کو $15 لاکھ ادا کر رہا ہے وہ جعلی ہے۔ اب یہ کس کی انکمپیٹنس ہے، یوسف رضا گیلانی کی یا چیئرمین نیب کی یا بطور ادارہ نیب کی؟ تو اب جو ہے وہ آپ گیند دوسری طرف پھینک رہے ہو، حالات کو دوسری کی طرف جو ہے وہ رخ موڑ رہے ہو۔ تو شہزاد اکبر صاحب اچھے وکیل ہوں گے، لیکن جو اصل ذمہ دار ہے اس کا تعین کریں، اور اس میں بھی سیاست میرے خیال میں نہیں کھیلنی چاہیے۔ یہ جو ججمنٹ آئی ہے اس میں جو براڈ شیٹ نے کلیم کیا ہے اپنا 20% جن لوگوں سے ریکوری ہوئی ہے، اس میں شون گروپ ہے پاکستان کا تقریباً $48,760 جو ہے اس میں سے، لاکھانی سے $25,000 جو ہے اس میں کلیم کیے ہیں جو ریکوری۔ یہ وہ رقم ہے جو براڈ شیٹ کو 20% کے طور پہ ملنی ہے۔ فوزی علی کاظمی ان سے $85,600 کا حصہ ان کو ملے گا۔ جنرل ریٹائرڈ زاہد علی اکبر
یہ وابڈا کے میرے خیال میں چیئرمین بھی رہے تھے، اور ان سے $3,81,600 کی ریکوری میں حصہ بنتا ہے براڈ شیٹ کا۔ اور ہمارے پاس جتنے بھی یہ نام ہیں، اس میں آفتاب شیرپاؤ صاحب نے جو ان سے ریکوری ہوئی $2,10,000 جو وہ حصہ بنتا ہے براڈ شیٹ کا، اس میں انصاری اسیٹس کے نام سے ایک فرم تھی، اس میں $1,80,000 جو ہے وہ براڈ شیٹ کا حصہ بنتا ہے۔ یہ جو ایوارڈ کا پارٹ 1 ہے اس میں یہ چیزیں مینشن ہیں، اور جو ایوارڈ کا پارٹ 2 ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ $21.5 ملین یعنی $2,15,00,000 جو ہے وہ صرف جو ایون فیلڈ ہیں نواز شریف صاحب کی ملکیت ہے وہاں سے، اور $19 ملین شریف فیملی کی جو دیگر املاک کا پتہ لگایا گیا تھا وہاں سے، یعنی ٹوٹل $29 ملین جو ہے وہ بمسود وہ پاکستان کو ادا کرنا پڑے گا براڈ شیٹ کو۔ شہزاد اکبر نے یہ بتایا کہ وفاقی کابینہ نے جو منظوری دی اس کی وجہ یہ تھی کہ اپیل کے تمام حقوق جو ہے وہ ختم ہو چکے تھے، اور جب میاں نواز شریف کی دور حکومت میں یہ اپیل کی گئی تھی، اس معاملے کو خفیہ رکھا گیا تھا، تو اب اگر ہم مزید اس کو خفیہ رکھتے یا نہ معاملہ آگے چلاتے یا پیمنٹ نہ کرتے تو $5,000 یومیہ حکومت پہ جرمانہ پڑتا۔ جو یہ فیصلہ ہے ثالث کا، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو پاکستان میں جے آئی ٹی بنی تھی اس جے آئی ٹی کی انہوں نے ادھر لندن میں فورنزک آڈٹ کرائی، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ شریف فیملی کے $82 کروڑ کے اثاثے ہیں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ نیب کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کیا جاتا رہا، اور جب 2003 میں براڈ شیٹ کے ساتھ معاہدہ ختم کیا نیب نے تو وہ چلے گئے تھے سالسی میں اور وہاں کیس کر دیا لندن میں آربیٹریٹر کے پاس۔ 2007 میں نوٹس یہاں پاکستان میں موصول ہوئے، اور جو دوسری بڑی کمپنی تھی انٹرنیشنل اسیٹ ریکوری، اس کے ساتھ 2008 میں پاکستان حکومت نے سیٹلمنٹ کر لی تھی آؤٹ آف کورٹ، اور $25 لاکھ جو ہے ان کو ادا کیے گئے۔ 2009 میں لندن میں جو آربیٹریشن کورٹ تھا اس میں کارروائی شروع ہو گئی تھی باضابطہ طور پہ۔ 2016 میں یہ فیصلہ آ گیا کہ ان کو یہ رقم ادا کرنی چاہیے، اور اس وقت جو ہے پاکستان میں میاں نواز شریف کی حکومت تھی تو انہوں نے ریکویسٹ کر دی کہ یہ پبلک نہ کیا جائے فیصلہ کورٹ کا، اور انہوں نے اپیل بھی کر دی تھی، تو پھر یہ اپیل سلسلہ چلتا رہا۔ تو 2018 میں پھر اپیل کا فیصلہ بھی ہو چلا، اور جب فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، لیکن اس میں بھی 2.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے نکال لیے، اور یہ جو جرمانہ پڑا $5,000 پر ڈے کے حساب سے، اس کی کافی حد تک ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت پہ عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے آخر 2020 میں کیوں ادائیگی کی، پہلے بھی تو کر سکتے تھے۔ شہزاد اکبر نے ایک اور بھی الزام لگایا جو کہ اس آرڈر کا حصہ بھی ہے، اس میں اس کا ذکر بھی ہے کہ کوانٹم آرڈر جو آیا لندن سے، اس میں شہباز شریف نے پہ الزام تھا کہ $16 کروڑ انہوں نے جو ہے وہ مبینہ طور پہ جو ہائی ویز کے اور دیگر چیزیں تھیں ٹھیکے تھے اس میں سے کک بیکس کے ذریعے کمائے۔ اب یہ شہزاد اکبر کا الزام ہے جس کا تذکرہ رپورٹ میں بھی ہے، اور جس میں پھر بعد میں شہباز شریف صاحب نے $7.35 ملین یعنی $73.5 لاکھ جو ہے وہ نیب کو ادا کیے تھے اور معاملہ سیٹل کر دیا تھا۔ پھر بعد میں جب وہ خود بھی اقتدار میں تھے تو اس وقت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا، اور لاہور ہائی کورٹ سے یہ رقم واپس شہباز شریف کو نیب سے دلوائی گئی، اور وہ جو آرڈر تھا عدالتی حکم لاہور، اس کے خلاف نیب نے کیس کیا، سپریم کورٹ میں اپیل کی، اور سپریم کورٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو برقرار رکھا۔ یعنی ظاہر ہے کہ ایک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ جب یہ کہے کہ نیب نے پیسے جو لیے ہیں شہباز شریف سے وہ واپس کیے جائیں، تو یقیناً
کہیں تو دال میں کالا ہوگا۔ نیب نے جس غلط آدمی کو یہ پیمنٹ کروائی تھی $15 لاکھ کی، جمی جیمز ان کا نام ہے، اور احمر بلال صوفی جو ہمارے انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ مانے جاتے ہیں، وہ نیب کے وکیل تھے اور وہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے بھی یہ ساری چیز جو ہے وہ ڈیل میں موجود تھے اور ان کے علم میں یہ باتیں تھیں۔ شہزاد اکبر نے بہت ساری چیزیں تو بتا دیں، لیکن جو موسوی صاحب کہتے ہیں کہ ریٹائرڈ میجر جنرل مالک ان کے ساتھ آئے تھے 2019 میں لندن، ان کے بارے میں خاموش ہیں، کوئی ڈیٹیل نہیں بتا رہے ہیں۔ تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب اس کے حوالے سے بھی کوئی وضاحت جلد جاری کریں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو شیئر کر دیجیے گا دوستوں کے ساتھ۔ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ حافظ۔